4500 साल पहले दरिया नील के किनारे रहने वाले मिस्री सूरज देवता को ra कहते थे। ra सबसे ताकतवर देवता था और उसका फर्ज था कि वह ज़माने को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए। तो एक दिन ra ने अपना तख्तो ताज छोड़ दिया और अपनी कश्ती में रोशन चिराग लिए आसमान पर तैरने लगा। ra जहाँ से गुजरता रोशनी फैलती चली जाती, लेकिन फिर शाम के करीब ra और उसकी उड़न कश्ती मगरिब में ज़मीन के किनारों तक पहुँचते तो समंदर में डूब जाते, जहाँ गहराइयों में ra देवता को अंधेरों से एक तवील जंग लड़ना पड़ती। मिस्रियों के बाद रोमन तहजीब आई। ये चूँकि मिस्र से थोड़ी जदीद तहजीब थी, इसलिए इसकी कहानी भी मिस्रियों से थोड़ी मॉडर्न थी। बस इतनी मॉडर्न थी कि रोमन सूरज देवता हीलियस कश्ती पर नहीं बल्कि एक 4 घोड़ों वाली बग्घी पर मशरिक से मगरिब की तरफ सफ़र करता था, और जब वो मगरिब में एक महल में आराम करने के लिए रुकता तो दुनिया में रात हो जाती। आज इस मिस्री तहजीब को 4000 साल और रोमन को 2000 साल हो चुके हैं। इसलिए आज की सूरज दास्तान मिस्रियों और रूमियों दोनों से बहुत जदीद है। लेकिन ये दास्तान मन भाते किस्सों पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि तजर्बात और मुशाहिदात से लिखी जा रही है। मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की कुल कायनात सीरीज़ में हम मरकरी से आगे ज़िंदगी आमेज़ सूरज की तरफ सफ़र करेंगे। हीलियस की घोड़ों वाली बग्घी तो एक देवमाला थी, लेकिन 1976 में सचमुच का एक हीलियस स्पेसक्राफ्ट सूरज पर भेजा जा चुका है, और एक नहीं 2 हीलियस 1 और हीलियस 2। ये जर्मनी और अमेरिका ने मिलकर भेजा था। ये दोनों अपने वक्त में इंसान की बनाई हुई सबसे तेज़ रफ्तार तरीन मशीनें थीं। हीलियस 2 की रफ्तार 70 किलोमीटर फी सेकंड थी, यानी अगर आप इस पर सवार हों तो कराची से लाहौर सिर्फ 18 सेकंड में पहुंच सकते हैं। ये मिशन क्यों भेजा गया? आखिर सूरज के करीब तरीन स्पेस मिशंस भेजने की ज़रूरत क्या थी और क्या है? अभी ज़मीन पर इंसान दूसरे इंसानों की भूख ख़त्म नहीं कर सका, गुर्बत ख़त्म नहीं कर सका, तो आसमान में गाड़ियाँ दौड़ाने और सूरज पर कमंदें डालने की कोशिश वक्त और पैसे का ज़िया क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है सोलर विंड्स। ये देखिए, इसकी आवाज़ सुनिए, ये सूरज की आवाज़ है। सूरज की सतह पर इस तरह का अमल हर वक्त होता रहता है, जिसमें सूरज की बाहरी सतह पर तूफान उठते दिखाई देते हैं, जो दरअसल हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इनके इतने बड़े बड़े दायरे बनते हैं कि जिनका साइज कई ज़मीनों के बराबर होता है। ये पावरफुल पार्टिकल्स ताकतवर ज़र्रात सूरज के मरकज़ में पैदा होते हैं और सतह से होते हुए एक तूफ़ान की तरह खला में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन तूफ़ानी लहरों को सोलर विंड्स कहते हैं। इनकी रफ्तार 400 किलोमीटर फी सेकंड होती है। ये सोलर विंड्स सामने आने वाली हर चीज़ से पूरी कुव्वत से टकराती हैं, और इसी तरह हमारी ज़मीन को भी इनका सामना करना पड़ता है। सोलर विंड्स इतनी ताकत रखती हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाती, वो इसलिए कि ज़मीन के गिर्द एक मकनातीसी हाला यानी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जो ज़मीन के मरकज़ से पैदा हो रहा है। जैसे ही सोलर विंड्स ज़मीन के करीब पहुंचती हैं, नज़र ना आने वाला मैग्नेटिक फील्ड इन्हें रोक देता है, जिसके बायस ये लहरें ज़्यादातर ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, कभी कभार जब ये सोलर विंड्स बहुत मुँह ज़ोर होती हैं तो नुकसान हो भी जाता है। जैसे कि 1989 में सोलर विंड्स इतनी शदीद थीं कि इनसे कनाडा में हाइड्रोक्यूबिक ग्रिड तबाह हो गया था। इसी तरह 1998 में खला में घूमता अमरीकी सैटेलाइट गैलेक्सी 4 भी सोलर विंड्स का निशाना बनकर अपने मदार से बाहर गिर गया था, और 4.5 करोड़ पेजर्स, जिसे आप उस वक्त के मोबाइल फ़ोन्स कह सकते हैं, काम करना बंद कर चुके थे। बल्कि बहुत सा कीमती डाटा भी हमेशा के लिए ज़ाया हो गया था। खलाबाजों को जो ख़ास सूट पहनाया जाता है और खलाई मशीनों पर जो ख़ास कोटिंग होती है, उसका एक बड़ा मकसद इन्हीं सोलर विंड से तहफ़्फ़ुज़ करना होता है।
اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان سولر ونڈز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں۔ جس طرح موسموں کا حال جاننے کے لیے ویب سائٹس ہیں، بالکل اسی طرح خلائی موسم یعنی سولر ونڈز کب آ رہی ہیں، کتنی آ رہی ہیں، یہ جاننے کے لیے بھی ویب سائٹس ہیں جن کو دیکھ کر کمیونیکیشن سیٹلائٹس اور بجلی فراہم کرنے والے ادارے اپنے سسٹمز اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ نظام اس وقت زیادہ بہتر، ماڈرن اور طاقتور ہو سکتا ہے جب ہمیں سولر ونڈز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں۔ تو یہی جاننے کے لیے ہیلیس 1 اور ہیلیس 2 کو سورج کے گرد 1974 اور 76 میں بھیجا گیا تھا۔ ہیلیس 1 10 سال اور ہیلیس 2 3 سال تک اپنے مشن پر کام کرتا رہا۔ آخری بار ان سے رابطہ 1986 اور 1980 میں ہوا تھا۔ اس لیے آج ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ دونوں کس حال میں ہیں۔ لیکن سولر ونڈز، کاسمک ریز اور سورج کے میگنیٹک فیلڈ کے بارے میں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں، اس کا ایک بڑا حصہ ہیلیس 1 اور 2 ہی کی وجہ سے انسانیت کے اجتماعی علم کا حصہ بنا۔ معلومات کے لیے ہیلیس 2 سورج کے اتنا قریب چلا گیا تھا کہ اس کا اور سورج کا فاصلہ صرف 4 کروڑ 34 لاکھ کلومیٹر رہ گیا تھا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا ہے ہماری جہالت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جہاں ہیلیس 1 اور 2 نے کئی سوالوں کے جواب تلاش کیے، وہیں کئی نئے سوالات بھی پیدا ہو گئے۔ ایک یہ کہ آخر یہ سولر ونڈز پیدا کیسے ہوتی ہیں، اور دوسری یہ کہ سورج کی سطح پر کنڈیشنز میں اتنی زیادہ تبدیلی کیوں اور کیسے آتی ہے۔ یہ جاننا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمیں علم ہو سکے کہ سولر ونڈز زمین پر انسانی زندگی اور ٹیکنالوجی پر کس طرح اثر ڈالتی ہیں تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ ان سوالوں کے جواب کھوجنے کے لیے ہمیں سورج کے اور بھی قریب جانا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ نزدیک جتنا ہیلیس 2 اور 1 جا چکے ہیں۔ تو اب یہ جو لاٹھی ٹیک کے کمزور سے بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان کی عمر 91 ایئرس ہے، 91 سال۔ یہ سائنٹسٹ یوجین پارکر ہیں۔ اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ کے وقت پارکر سورج کے سامنے کھڑا ہے۔ سائنٹسٹ یوجین پارکر نہیں بلکہ ان کے نام پر بنایا گیا اسپیس مشن دی پارکر سولر پروب، اس کی رفتار اپنے انتہائی وقت میں ہیلیس اسپیس کرافٹ سے بھی بہت زیادہ تیز ہے، اور اتنی تیز کہ اگر آپ اس پر لاہور سے کراچی جانا چاہیں تو آپ کو صرف 7 سیکنڈ چاہیے۔ یہ پروب 12 اگست 2018 کو سورج کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ پہلا مشن تھا جو کسی زندہ انسان کے نام پر بھیجا گیا ہے، کیونکہ یوجین پارکر ہی نے سپرسونک سولر ونڈز کی تھیوری دی تھی، اور وہ بھی آج سے کوئی 65 برس پہلے۔ تو پارکر سولر پروب نہ صرف سورج کے سامنے پہنچ چکا ہے بلکہ اس نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جو دسمبر 2018 میں اسی پروب نے زمین پر بھیجی تھی۔ یہ سورج کی اس وقت تک کی قریب ترین تصویر تھی۔ اس میں جو نقطہ سا چمک رہا ہے وہ اس کے گرد گھومتا سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے۔ پارکر سولر پروب سابقہ مشن ہیلیس کی نسبت سورج سے 7 گنا زیادہ قریب جائے گا۔ اپنے بیضوی دائرے میں جب یہ سورج کے قریب ترین ہوگا تو اس کا اور سورج کا فاصلہ محض 61 لاکھ کلومیٹر ہوگا، 61 لاکھ۔ لیکن اس وقت بھی یہ براہ راست سورج کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو چکا ہے۔ اس حصے میں سورج کے اس حصے کو کرونا کہتے ہیں۔ اسے آپ سورج کا کراؤن یا تاج بھی کہہ سکتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سورج کی سطح تو بے انتہا گرم ہے ہی، لیکن یہ حصہ یعنی کرونا جو سورج کی سطح کے اوپر ہے، یہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ گرم ہوتا ہے۔ سورج کی سطح کا درجہ حرارت ہوتا ہے 5666 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس، جبکہ کرونا میں پارٹیکلز کا درجہ حرارت 17 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی تقریباً 300 گنا سے زیادہ گرم۔ ایسا کیوں ہے؟ اس حیرت ناک سوال کا جواب بھی یہی پروب معلوم کرے گا۔ لیکن یہاں ٹھہریے اور سوچئے کہ آخر اتنے زیادہ درجہ حرارت میں، اتنی زیادہ گرمی میں ایک زمین پر بنائی گئی مشین کیسے سلامت رہے گی؟ تو اس کا جواب ہے TPS، تھرمل پروٹیکشن سسٹم۔ پارکر سولر پروب کا سورج کی طرف کا حصہ 4.5 انچ موٹی وائٹ شیلڈ کا بنا ہے۔
یہ وائٹ شیلڈ کاربن کاربن کمپوزٹ کے مٹیریل سے خاص طور پر یوں تیار کی گئی ہے کہ یہ زیادہ تر ہیٹ کو منعکس کر دے گی، یعنی میکسیمم ہیٹ کو ریفلیکٹ کرے گی۔ اس سے اسپیس کرافٹ کے پیچھے والا یہ حصہ ٹھنڈا رہے گا۔ اس پیچھے والے حصے کے آلات کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پائپس ہیں جن میں پانی گردش کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہاں 17 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ اور کہاں کاربن چھوڑ کچھ بھی ہو، اسے تو لمحوں میں پگھل جانا چاہیے۔ تو بات یوں ہے کہ سورج کے 61 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں پارکر سولر پروب ہوگا، یہاں 17 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ان پارٹیکلز کا ہے جو اس حصے میں پھیلے ہوتے ہیں، لیکن یہ پارٹیکلز بہت دور دور پھیلے ہوتے ہیں، جبکہ اس جگہ عمومی درجہ حرارت 1300 سے 1400 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جسے پارکر سولر پروب اپنے زبردست ڈیزائن کی وجہ سے برداشت کر رہا ہے، بلکہ اس کا کیمرہ اور سینسرز بھی بخوبی کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی حادثہ نہ ہو گیا تو یہ کم از کم 7 سال تک یوں ہی تجربات کرتا رہے گا۔ پارکر سولر پروب 7 سال میں سورج کے گرد 24 چکر لگائے گا اور پھر سورج ہی میں غوطہ لگا کر ختم ہو جائے گا۔ اس کی بھیجی تصاویر کے ذریعے سورج کے کچھ حصے کا ایک تفصیلی نقشہ، ڈیٹیلڈ میپ بھی تیار کیا جائے گا، لیکن یہ نقشہ سازی آسان نہیں ہوگی کیونکہ سورج کا سائز بہت ہی بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اگر 100 زمینوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا جائے تو یہ سورج کا ڈایامیٹر یعنی قطر ہوگا۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ 10 لاکھ زمینیں اس میں سما سکتی ہیں، بلکہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہمارے پورے نظام شمسی کے تمام سیارے 600 مرتبہ ڈال دیے جائیں تو بھی تھوڑی بہت جگہ بچ جائے گی۔ یہ اتنا بھاری ہے کہ سولر سسٹم کا 98% سے زیادہ وزن، 98% سے زیادہ صرف سورج کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی کشش بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ یہ کشش اتنی زیادہ ہے کہ 8 بڑے اور درجنوں چھوٹے سیارے، 170 چاند اور ان گنت شہابیے اربوں سال سے اس کے سحر سے نہیں نکل پائے۔ ہمارا سورج 4 ارب سال سے چمک رہا ہے اور اندازہ ہے کہ مزید 4 ارب سال تک یوں ہی چمکتا رہے گا۔ لیکن اس کی چمک آتی کہاں سے ہے؟ سورج 4 ارب سال سے روشنی کیسے دے رہا ہے؟ اس کا جواب ہے نیوکلیئر فیوژن، ہائیڈروجن بم کے دھماکے۔ سورج دراصل ایک گیس کا بہت بڑا گولا ہے۔ اس گولے میں سب سے زیادہ ہائیڈروجن، تھوڑی سی ہیلیم اور بہت ہی معمولی مقدار میں دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چمکتا کیسے ہے؟ سورج کے مرکز میں بے پناہ گریوٹی، کشش ثقل کے باعث پروٹون یعنی ہائیڈروجن کے چارجڈ آٹم ایک دوسرے سے اتنا قریب آ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے چپک کر رہ جاتے ہیں، گویا ان میں پیار ہو جاتا ہے، اور ہائیڈروجن کے پروٹون کے مل جانے سے نیا ایٹم ہیلیم وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہیلیم کا ذرہ ہائیڈروجن کے ان ایٹم سے بہت ہلکا ہوتا ہے جن کے ٹکرانے سے وہ بنا ہوتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اگر یہ ان سے ہلکا ہے جن سے یہ بنا ہے تو وہ باقی میس کہاں چلا گیا؟ تو اس کا جواب ہے آئنسٹائن کے پاس۔ جی ہاں، آئنسٹائن کی مشہور زمانہ ایکویشن E=mc² کے مطابق یہ میس انرجی میں بدل جاتا ہے اور یہ انرجی کا ذرہ فوٹون کہلاتا ہے۔ یہ فوٹون کسی دیوانے کی طرح سورج کے اندر مرکز میں مختلف ایٹم سے ادھر ادھر ٹکراتا پھرتا ہے۔ اسے سطح پر آنے میں ہزاروں یا لاکھوں سال لگ جاتے ہیں، مگر ایک بار جب یہ سورج کی سطح پر آ جائے تو اسے ہماری زمین تک پہنچنے میں صرف 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ بس اتنی سی دیر جتنی دیر میں آپ گرما گرم ہیڈ لائن سنتے ہیں، فوٹون سورج کی سطح سے آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ سورج کی روشنی میں کچھ دیکھیں یا اس وقت دیکھ رہے ہوں تو جان لیں کہ یہ روشنی کا مہمان ہائیڈروجن بم کے دھماکوں سے پیدا ہوا تھا۔ اس کا نام فوٹون ہے، جو کروڑوں کلومیٹر دور سے آیا ہے، بڑے جتنوں سے آیا ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ یہ روشنی کا ذرہ جو آپ کی دنیا کو روشن کر رہا ہے، ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ بہت قیمتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک راز بھی ہے، اور وہ راز ہے ہماری زمین کو سب سے سستی اور کبھی نہ ختم ہونے والی توانائی دینے کا راز۔ ویسے تو سولر انرجی سے سب واقف ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پاگل نے آج سے 78 برس پہلے
1941 میں 1941 میں سورج کے سامنے زمین کے اوپر چادر تان کر سورج کی روشنی سے مستقل بجلی پیدا کرنے کا آئیڈیا دیا تھا۔ تو یہ تھے امریکی بائیو کیمسٹ آئزک ایسیموو۔ اس خیال کے مطابق اگر ہم سورج کی روشنی سے زمین پر بجلی پیدا کرنا چاہیں تو یہ کام ہم صرف دن میں کر سکتے ہیں، سورج کے سامنے کر سکتے ہیں۔ رات میں بادل، بارش، طوفان یا کسی بھی ایسی حالت میں یہ سسٹم کام نہیں کرے گا، یعنی بجلی پیدا نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی سولر پینلز جتنے زیادہ زمین پر لگائے جائیں وہ بجلی تو اتنی زیادہ دیتے ہیں لیکن جگہ بھی اتنی ہی زیادہ گھیرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ان سب مسائل سے بچنے کے لیے زمین پر آنے والی سورج کی روشنی کو خلا ہی میں زمین کے اوپر مدار میں پکڑ لیا جائے، کیونکہ خلا میں بادل ہیں اور نہ بارش اور نہ مٹی کے طوفان ہی آتے ہیں۔ خلا میں پینلز لگا دیے جائیں تو جگہ کم ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی خلا میں تو سورج ہر وقت چمکتا ہے اور کبھی غروب ہوتا ہی نہیں۔ سورج کا طلوع اور غروب ہونا تو زمین کی حرکت کی وجہ سے ہمارا اپنا احساس ہی ہے، ورنہ سورج تو جب تک ہے سو ہے اور جب سے ہے سو ہے، یہ طلوع اور غروب تو ہوتا ہی نہیں۔ سن سیٹ اور سن رائز کی کہانی زمین سے چند کلومیٹر اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیڈیا یہ تھا کہ زمین کے اوپر خلا میں بہت بڑے بڑے سولر پینلز کی ایک چادر سی بنا دی جائے جو سورج کی روشنی کو بجلی میں تبدیل کرے اور پھر ایک لیزر بیم یا مائکرو ویو کے ذریعے یہ بجلی زمین پر ایک مرکزی پاور اسٹیشن میں بھیجی جائے، یہاں سے کیبلز کے ذریعے اس کو پھر ان جگہوں پر بھیجا جائے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اب خلا میں نہ تو بادل ہیں، نہ بارش اور نہ کبھی سورج غروب ہوتا ہے۔ تو دلچسپ بات بتائیں، چین اب یہی کرنے جا رہا ہے۔ چین نے سولر پاور سپیس پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے۔ چین زمین سے 36,000 کلومیٹر اوپر یہ پینل بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 2040 میں دنیا کا پہلا سپیس سولر پاور اسٹیشن بجلی فراہم کرنا شروع کر دے گا۔ شمسی توانائی سے بجلی بنانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم زمین پر کوئلے اور تیل کو جلانے سے بچ جائیں، جس کی وجہ سے ہماری نیلی زمین پر ہر گزرتے دن کے ساتھ تباہی بڑھ رہی ہے، کیونکہ زمین گرم ہو رہی ہے۔ دنیا میں صاف پانی کے محفوظ ذخیرے یعنی پہاڑوں کی برف تیزی سے پگھل کر سمندروں میں جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات بتائیے، کیا آپ جانتے ہیں زمین اور سورج شروع میں صرف آگ جیسے تھے، آگ کے گولے تھے۔ اگر یہ زمین ہماری آگ کا گولا تھی تو پھر ٹھنڈا ہونے پر ہماری زمین پر پانی اور پہاڑوں پر برف کہاں سے آئی؟ اس کا جواب وہ سورج کے قریب سے گزرتا شہاب ثاقب ہے، میٹیور۔ اسے دمدار ستارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اور ایسے اربوں چھوٹے بڑے پتھر سورج کے گرد گھومتے اور اس کی کشش کے باعث اس کی طرف بڑھتے اور اس میں گرتے رہتے ہیں۔ یہ شہابیے دوسرے سیاروں پر بھی گرتے ہیں۔ ان شہابیوں میں جمع ہوا پانی ہوتا ہے، سخت ٹھوس برف، سالڈ آئس۔ اس لیے جب یہ خلا میں سورج کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو گرمی اور تیز رفتار کے باعث برف پگھلتی ہوئی میلوں تک خلا میں پھیلتی چلی جاتی ہے، جو دور سے دیکھنے پر سیارے کی دم لگتی ہے، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹا ہے اور اب جو مانگیں گے وہ تمنا پوری ہوگی۔ تمنا کا تو پتہ نہیں، لیکن یہی شہابیے جب زمین یا کسی دوسرے سیارے سے ٹکراتے ہیں تو ان میں موجود برف ہی اس سیارے کا پانی بنتی ہے۔ ایک مضبوط خیال ہے کہ جب ہماری زمین آگ کے گولے سے ٹھنڈی ہو رہی تھی تو ایسے ہی شہابیوں کی بارش سے ہماری زمین پر پانی در آیا تھا۔ بادلوں سے لے کر سمندر اور جھیلوں کا سارا پانی انہی شہابیوں کے ذریعے ہی زمین پر آیا تھا۔ لیکن اس دمدار ستارے کے پیچھے جو سرخ سیارہ نظر آ رہا ہے یہ مریخ ہے، مارس، جہاں انسان کالونی بنانا چاہتا ہے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ زمین پر زندگی کا بیج مریخ ہی سے آیا تھا۔ مریخ پر انسان کو بسانے کی پوری کہانی اور وہاں زندگی کی تلاش کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن کل کائنات کی اگلی قسط میں۔ سورج زمین سے اوسطاً 15 کروڑ کلومیٹر سے کچھ کم فاصلے پر ہے۔ آخر وہاں سے ایک مشین ہم تک معلومات کیسے بھیجتی ہے، یہ جاننے کے لیے کل کائنات سیریز کی دوسری قسط ضرور دیکھیں۔
جبکہ چاند پر ایسا کیا ہے جسے چاند پر جانے والے مشنز چھوڑ کر آئے تھے اسے زمین سے آج بھی چیک کیا جا سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے۔ لیکن فرانسیسی انقلاب کی داستان میں آپ کو دلچسپی ہے تو یہ رہا فرینچ ریولوشن۔